लगा दिए कैमरा वगैरह वो चेक कर लिया, आवाज वगैरह बराबर है। हाँ, माइक लगा दिया है। बाबू वगैरह कहीं खाली नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्सी वगैरह खाली है, लगी अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मन सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुहतरम उलमाए किराम और अज़ीज़ाने गिरामी और हमारी माँ बहनें, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र व एहसान है कि अल्लाह ने हम तमाम को एक दीनी मजलिस में जमा फरमाया। एक हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, निअमतानि मक़बूलुन फ़ीहिमा कसीरुन मिनन नास अस्सिह्हतु वल फराग़, कि दो चीज़ें ऐसी हैं जिस सिलसिले में अक्सर लोग धोखे में पड़े हुए हैं। दो नेमत अल्लाह की ऐसी हैं जिसको लोग नेमत ही नहीं समझते। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसमें से एक नेमत है सेहत, यानी आदमी का तंदुरुस्त होना, बीमारियों से महफूज होना, ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। और दूसरी बड़ी नेमत है वक्त का फारिग होना, यानी अल्लाह ताला का मशगूलियात से हमको खाली रखना, ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। आज के ज़माने में लोग नेमत सिर्फ इस बात को समझते हैं कि मेरे पास मालो दौलत जमा हो जाए, गाड़ी और बंगले आ जाए और बहुत सारे बैलेंस जमा हो जाए। हालांकि अल्लाह के रसूल ने नेमत के लिए दो चीज़ें बताई है, एक है सेहत और दूसरी है तंदुरुस्ती। सेहत और दूसरी है फरागत। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने हम तमाम को दुनिया की बहुत सारी मसरूफियात और मशगूलियात से फारिग करके एक दीनी मजलिस में बैठने की तौफीक दी। हम इस पर अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें बहुत कम है। हम लोग यहाँ ये नीयत करके बैठे कि आज की इस दीनी मजलिस में जो कुछ अच्छी बातें दीनो ईमान की मिलेगी, इंशाअल्लाह हम उस पर आज से ही अमल शुरू कर देंगे। खैर, हमारे इस गांव का ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छे उसलूब के साथ पूरा होने के करीब है। मगरिब के बाद से मैं बच्चों का प्रोग्राम देख रहा था, माशाअल्लाह बच्चों ने भी बहुत ही अच्छे अंदाज में नातो तकरीर पेश की। चूँकि ये एक मदरसा जो अभी इब्तिदाई मरहले में है और इस मरहले में बच्चों का इस अंदाज में निडर होकर अल्फाज की पेचीदगियों से बाहर निकलकर अपने कलाम को लोगों तक पहुंचा देना, ये बहुत बड़ी बात है। हम मौलाना रियाज साहब को मुबारकबादी पेश करते हैं, चूंकि वो हमारे साथी भी होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया अक्कल कुआ में जब वो पढ़ते थे, मैं वहाँ पढ़ा रहा था, जभी से ताल्लुक है। बड़ी मेहनत से वो इस मदरसे को आगे बढ़ा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अभी मैंने हदीस सुनाई, फरमाया कि जो शख्स किसी ऐसे रास्ते को इख्तियार करे जिसमें वो इल्म हासिल करने की नीयत रखता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्ते आसान कर देते हैं। तो मौलाना की बड़ी मेहनत है, वो इस गांव में इस मदरसा के जरिए हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों के दीनो ईमान को मजबूत कर रहे हैं। हम लोग ये अच्छी तरह जानते हैं, जब दरख्त छोटा होता है, जब पौधा छोटा होता है, तो आप उसकी जितनी भी ख्याल रखेंगे, पानी डालेंगे और देखभाल करेंगे, वो पौधा आगे चलकर इतना ही खूबसूरत बनता है।
اگر ہم درخت لگا کر چھوڑ دیں تو وہ سوکھ کر ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے ننھے منھے بچے جو مکتب میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہ ابھی ایک چھوٹے سے پودے کی طرح ہیں. ہم ان پودوں پر جتنی محنت کریں گے, جتنا ان کو سنوارنے کی کوشش کریں گے, یہی پودا ایک دن بڑے درخت کی شکل اختیار کر لے گا اور پورے گاؤں نہیں پورا علاقہ اور پوری دنیا کے لیے وہ ایک روشنی بنے گا, ایمان کا ذریعہ بنے گا. لہذا ہم ان بچوں کے ماں باپ سے درخواست کریں گے کہ جب مدرسے کا وقت شروع ہوتا ہے تو آپ کی کوشش یہ ہو کہ میرا بچہ جب گھر سے نکلے تو اسلامی طریقے سے نکلے. مثلا جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو وہ دعا پڑھ کر نکلے, بسم اللہ توکلت علی اللہ, تاکہ راستے میں اگر کوئی مصیبت یا پریشانی آنے والی ہو تو اللہ پر توکل کر لینے کی وجہ سے اس پریشانی سے بچ جائے. اسی طریقے سے ہم اپنے بچے کو جب مکتب بھیج رہے ہیں تو بنا کے سوار کے بھیجیں, کیونکہ ہمارے اس مذہب میں یعنی کہ شریعت اسلامی میں طہارت اور پاکی اس کو ایک کمال درجہ حاصل ہے. اسی لیے کہا گیا ہے الطہور شطر الایمان, کہ پاک رہنا, پاکی حاصل کرنا یہ آدھا ایمان ہے. تو ہم اپنے بچوں کو جب مکتب بھیجیں تو یہ خیال رکھیں کہ باوضو ہو, چہرہ صاف ستھرا ہو, کپڑے وغیرہ صاف ستھرے ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے مذہب کے اندر ہے وہ غیروں کے اندر چلی گئی ہے. اب انگریزی اسکول والے کو دیکھتے ہیں, ان کے بچے روزانہ نہاتے ہیں, روزانہ ڈریس چینج کرتے ہیں, ایک دم بنا سنگھار کے پورا سور کر اسکول جاتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ جب مدرسہ جائے تو پورا بن سور کر جائے, تاکہ وہ قرآن و حدیث کی باتوں کو سنے گا تو سیدھا اس کے دل تک وہ بات اثر کرے. تو ماں باپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو صاف ستھرے کپڑے کے ساتھ, دعا کے ساتھ اپنے گھر سے روانہ کریں. اور جب یہ بچہ مکتب پہنچے تو مکتب میں بھی ہمارے اساتذہ جو پڑھانے والے ہیں اور ہمارے اس مدرسے کے جو ذمہ دار ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب وہ بچہ مدرسہ تک پہنچ گیا ان کی ماں باپ کی رہنمائی کے ذریعے, تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلامی طریقے سے ان بچوں کو بیٹھنا سکھائیں. بھائی آپ ایک دینی ادارے میں آئے ہیں, آپ قرآن و حدیث کی بات سننے کے لیے آئے ہیں, مدرسہ میں آتے ہی آپ سلام کیجئے. سلام کرنے کے بعد جس جگہ پر آپ کو بیٹھنا ہے وہاں ایک طریقے سے جس طرح استاد بیٹھنا سکھائے آپ بیٹھیے. اور بچوں کو جو بھی یعنی کہ پورے مدرسے کا نظام ایسا ہو کہ سنت کے طریقے سے اٹھنا اور بیٹھنا ہو. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے مدرسے ہوتے ہیں ان کی بڑی قربانی ہوتی ہے, کیونکہ یہ ہمارے ان چھوٹے بچوں کو پڑھنا سکھاتے ہیں جن کو کچھ آتا نہیں. اور یہی چھوٹے بچے جب اپنی بچپن کی عمر میں ایمان اور یقین کی بات سیکھ لیتے ہیں, جب ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اللہ ایک ہے, تو اب بڑا ہونے کے بعد کوئی دوسرا گمراہ شخص کتنا بھی اس کو کہے کہ اللہ ایک نہیں ہے وہ نہیں مانے گا, کیونکہ بچپن میں ہی اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ اللہ ایک ہے. تو مکتب کا اور مدرسے کا جو نظام ہے خصوصاً چھوٹے بچوں کا یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے ہمارے مذہب میں. اسی لیے ہم نے ابھی تک سنا ہوگا کہ بچوں کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے, لیکن میں کہتا ہوں بچوں کا پہلا مدرسہ یہ مکتب ہے. ماں کی گود میں بچہ بولنا سیکھتا ہے, کھانا سیکھتا ہے, اٹھنا اور بیٹھنا سیکھتا ہے, لیکن جب مکتب اور مدرسہ میں جاتا ہے تو وہ عقیدہ سیکھتا ہے, ایمان سیکھتا ہے کہ اللہ ایک ہے. اللہ نے دن اور رات میں 5 نمازیں ہم پر فرض کی ہے. اور یہ بچہ جب ان باتوں کو سیکھ لیتا ہے تو اپنے ماں باپ, اپنے گھر والے اور اپنے رشتہ دار کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. کیونکہ یہ چھوٹا بچہ جب مدرسہ سے یہ سیکھ کر جائے گا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے, تو وہ اپنے گھر پر جا کر اپنے ماں باپ کے سامنے بھی یہی کہے گا کہ ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. آج ہم بہت سے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں
جنہوں نے اپنے بچپنے میں مدرسہ نہیں پڑھا، مکتب نہیں پڑھا، انہیں صحیح معنی میں اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے تو انہیں صحیح سے معلوم نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کے ذریعے اپنے ایمان کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں۔ جب ہمارا بچہ دین و ایمان کی بات سیکھ کر آئے گا تو گھر کے اندر وہ باتیں بھی دین و ایمان کا ہی کرے گا۔ جب ایک بچہ میلہ دیکھ کر آتا ہے تو گھر پر میلے کی باتیں کرتا ہے۔ جب ایک بچہ کرکٹ میچ دیکھ کر آتا ہے وہ کرکٹ کی بات کرتا ہے۔ ایسے ہی جب ہمارا بچہ مدرسے میں جا کر دین و ایمان کی بات سیکھ کر آئے گا تو گھر کے اندر وہ دین و ایمان سیکھے گا۔ وہ بچہ ہم سے کہے گا کہ ابو ہمارے حضرت یہ کہتے ہیں کہ اذان ہوتے ہی مسلمان پر فرض ہے کہ وہ مسجد کی طرف جا کر نماز ادا کریں، تو اس بچے کا اثر اس کے باپ پر پڑے گا۔ اگر ہم کسی آدمی کو یہ سمجھاتے ہیں کہ نماز فرض ہے، ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، یہ بات اتنی اثر نہیں کرے گی، لیکن ایک خود کا بچہ جب اپنے باپ سے کہے گا یا اپنی ماں سے کہے گا کہ ابو امی جی اللہ نے ہم پر نماز فرض کیا ہے اور نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہم جہنم میں جائیں گے، اور ہمارے حضرت یہ بتاتے ہیں کہ جہنم یہ بہت خطرناک ہے، دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑھ کر خطرناک دہتی ہوئی آگ ہے، تو اس بچے کی بات ماں باپ کے دل میں اثر کر جائے گی اور ماں باپ یہ نمازی بن جائیں گے۔ اس لیے میں تمام ہی سامعین اور اپنی ماں بہنوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرسہ بھیجیں اور مدرسہ بھیج کر اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، کیونکہ ان بچوں کے ذریعے سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک یہ تہیہ کر لے کہ اگر میرا بچہ مدرسہ پڑھنے نہیں جاتا ہے تو میں ضرور اس کو پڑھنے کے لیے بھیجوں گا۔ تو میں امید کرتا ہوں تمام ہی موجود حضرات سے کہ آج سے ہی وہ اپنے بچوں کو مدرسے سے جوڑیں گے تاکہ وہ اپنا ایمان بھی مضبوط کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والے، رشتہ دار اور پورے علاقے والے ہر ایک کے ایمان کے مضبوطی کا ذریعہ بنے۔ آج کے زمانے میں موبائل کا دور ہے، طرح طرح کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور ہمارے عقیدے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، کیونکہ ہمیں دین کی باتیں سننے کے لیے ملتی نہیں ہیں، ہم ہمیشہ موبائل میں مشغول رہتے ہیں۔ لیکن جب ہمارا بچہ مدرسہ سے پڑھ کر آئے گا، جب ہم اس پر نظر ڈالیں گے تو نظر پڑتے ہی ہمیں دین اور ایمان کی باتیں یاد آ جائے گی، نماز یاد آ جائے گی، قرآن پڑھنا ہمیں یاد آ جائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو ضرور بھی ضرور دینی تعلیم سے جوڑ دیں۔ دینی تعلیم کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں اسکول نہیں پڑھانا ہے، اسکول بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں اور دنیا کے اندر سکون سے رہنے کے لیے دنیا کے علم کو جاننا بھی ضروری ہے۔ لیکن اس طور پر کہ ہمارا عقیدہ خراب نہ ہو، ہم اپنے بچوں کو مدرسے سے بھی جوڑ کے رکھیں کہ بچپنے میں ہمارے بچے کا عقیدہ مضبوط ہو جائے اور اسکول جا کر کے کسی گمراہ کن باتوں سے متاثر نہ ہو۔ آج انگلش میڈیم جتنے بھی اسکول ہیں، اکثر اسکولوں کا پرنسپل یہ عیسائی ہوتا ہے یا غیر مسلم ہوتے ہیں، وہ اسکول میں انگلش پڑھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں انگریزوں کا طور طریقہ سکھاتے ہیں، بیٹھنے کا طریقہ انگریزوں کا، اور پانی پینا، چلنا پھرنا، سلام کلام، ہر ایک طریقہ۔ لیکن جب ہمارا بچہ دینی ادارے میں پڑھا ہوا ہوگا، ایک مدرسے کے مولانا صاحب کے ذریعے دین و ایمان کی بات کو سیکھ چکا ہوگا، تو وہ انگریزوں کے اسکول میں جا کر کے بھی ان کے بتائے ہوئے طریقے سے متاثر نہیں ہوگا، بلکہ اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے وہ دوسروں کو متاثر کرے گا۔ لہذا میں تمام سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ
دین کے بنیادی علم سے ضرور واقف کرائے. کم سے کم اتنا تو ہر بچہ پڑھ لے کہ بھائی اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری نبی ہیں. ہم مسلمانوں پر دن اور رات میں 5 نماز فرض ہے. جو بنیادی باتیں ہوتی ہے ان تمام سے واقف ہونا ضروری ہے. لہذا علم چاہے دنیا کا ہو یا علم چاہے دین کا ہو، وہ ہمیشہ ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہی ہوتا ہے. خاص کر کے آج جو مسلمان پستی میں ہیں اور دوسری قوم جو ہم سے زیادہ ترقی میں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ اگر کچھ ہے تو وہ علم میں کمی ہے. ہم دیکھتے ہیں مغربی ممالک میں، دوسرے انگریزوں کے ملکوں میں وہ بہت ترقی یافتہ ہے. جتنے بھی انگریز ممالک ہیں تقریباً سب کے سب ترقی یافتہ ہے. بڑے ڈاکٹر، بڑے انجینئر اور جو بھی بڑے بڑے سائنسداں ہیں سب انگریز ملک میں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انگریزوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے، اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ ہم آدھی روٹی کم کھائیں گے لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں گے. تو انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھا کر ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، سائنسداں بنا دیا. اور ہم مسلمان ہیں جو بس کھا پی کر کے بس بچوں، ابھی بچے 14 سال یا 15 سال کے ہوتے ہیں دلی بھیج دیتے ہیں، بمبئی بھیج دیتے ہیں کہ میرا بچہ بڑا ہو گیا، اب کمانے والا ہو گیا، اب وہ گھر پر کما کر کے دے گا، اور ہم اپنے بچوں کو آگے بڑھنے سے روک دیتے ہیں. ماں باپ سے بھی قیامت کے دن یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے بچے کی کتنی پرورش کی. کیونکہ ماں باپ پر بچے کا حق ہے کہ جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے اس کی صحیح تربیت دے اور اپنے بچوں کو اس قابل بنا دے کہ ماں باپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بچہ اپنے ماں باپ کو یاد کر کے اپنے آپ پر افسوس نہ کرے. آج ہم کتنے نوجوانوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہم کو پڑھایا ہی نہیں. اگر ہم کو ہمارے ماں باپ پڑھاتے تو میں بھی بڑا ڈاکٹر بنتا، میں بھی بڑا مولانا اور مفتی بنتا. اکثر نوجوانوں سے ہم نے سنا ہے. اس لیے ماں باپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اپنے بچے کی ایسی پرورش کریں کہ بچہ جب نوجوان ہو تو اپنے ماں باپ کو یاد کر کے اپنے آپ پر افسوس کرنے والا نہ بنے. لہذا والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت دے، اپنے بچوں کی زندگی اور مستقبل کو سنوارنے کے لیے اسے علم کے زیور سے آراستہ کرے. آدمی جب عالم بن جاتا ہے یا دنیا کا علم حاصل کر لیتا ہے تو کم سے کم وہ اپنا نقصان تو نہیں کرتا، کیونکہ وہ علم کی برکت سے وہ اپنے نقصان سے اپنے دوسروں کو بھی بچائے گا اور خود بھی بچے گا. بس کیونکہ ہمارے یہاں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے مولانا ریاض صاحب کی محنت کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے. اور انہوں نے جو یہ علم کا چمن لگایا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنوارنا شروع کیا ہے، اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے اور اس گاؤں میں ہی نہیں بلکہ اس بستی اور پورے علاقے میں یہاں سے علم پھیلنے کا ذریعہ بنا دے. اللہ ان کی اس محنت کو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے. اور خصوصاً ان کے جو والدین ہیں ان کی دعائیں ہمیشہ ان کو ملتی رہے، تاکہ اگر ہم پر کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو اللہ تعالیٰ والدین کی دعا کی برکت سے اس پریشانی کو بھی ختم فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پکا سچا مومن بنائے اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بہت خوب. ہم اپنے حضرت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اتنی مشقت کے باوجود بھی آپ اس سرزمین برگاؤں میں تشریف لائے. ہم تمام باشندگان برگاؤں کی جانب سے حضرت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور خاص کر کے قاری ریاض احمد صاحب کی جانب سے حضرت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور مدرسہ دار یوسف کے طالبہ و طالبات کی جانب سے بھی حضرت کا